अल्हम्दुलिल्लाह नहमदहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नुमिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिलहु फला हादिय लहु व अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व अशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अम्मा बाद क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि अदख़िलनी मुदख़ला सिद्क़िन व अख़रिजनी मुख़रज सिद्क़िन वजअल ली मिन लदुनका सुल्तानन नसीरा वक़ाल क़ाल रसूलुल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल मुहाजिरु मन हजर मा नहल्लाहु अन्हु औ कमा क़ाल रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वाहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। नाज़रीने खुतबे जुमा की खिदमत में अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू और नए हिजरी साल की मुबारकबाद। अज़ान गिरामी, अगर मैं आप लोगों से पूछूं कि इस वक्त कौन सा ईसवी साल चल रहा है, तो मैं नहीं समझता कि नाजरीन में से कोई भी होगा जो इसका जवाब नहीं जानता होगा। हम सब और हमारे यहाँ तक के बच्चे भी जानते हैं कि ये 2020 जो क्रिश्चियन कैलेंडर है वो 2020 चल रहा है। और फिर मैं आप लोगों से ये सवाल करूं कि इस यकुम मुहर्रम से कौन सा हिजरी साल शुरू हुआ है, तो मुझे अंदेशा है कि बहुत सारे हजरात हमारे नाजरीन में से और हमारे बच्चे, हमारे अहल व अयाल में से बहुत सारे लोग इस बात से वाकिफ नहीं होंगे कि कौन सा हिजरी साल शुरू हुआ। अगर हम हमारे बच्चों को पूछें कि जनवरी से दिसंबर तक पढ़कर सुनाएं, तो वो फर्राटे के साथ में जनवरी से लेके तक दिसंबर तक की गर्दान जो है आपके सामने रखेंगे। लेकिन हमारे बच्चों को अगर हम पूछें, हमारे नौजवानों को भी हम पूछें कि इस्लामी कैलेंडर के 12 महीने मुहर्रम से जिलहज तक पढ़कर आप सुनाएं, मुझे फिर अंदेशा है हम में से ऐसे बहुत सारे लोग होंगे जिनको इस्लामी कैलेंडर के ये 12 महीने भी याद नहीं होंगे। और अगर हम उनसे पूछें तो उसकी तवजी भी यही होगी कि दिन और रात रोज़ाना जो है हमारा साबका जो है इंग्लिश कैलेंडर से पड़ता है, और इसीलिए ना ही हमको इस बात का इल्म है कि कौन सा हिजरी साल शुरू हो रहा है, और ना ही इस्लामी कैलेंडर के ये 12 महीनों से हमको वाक़फ़ियत है। ये हमारा हाल है, ये उम्मत का हाल है। हालांकि इस्लामी कैलेंडर जिससे हमारी तमाम इबादतें मंसूब हैं, और वो इस बात का तकाजा करता है कि हम इस्लामी कैलेंडर को भी जानें और तमाम महीनों से भी वाकिफ हों, और इन तमाम महीनों से जो इबादतें मुंसलिक है उसका भी हमें पूरा पूरा इल्म हो। अजीज दोस्तों, ये जो नया साल शुरू हुआ है 1442, इसका मफहूम सीधा साधा ये है कि आज से 1442 साल पहले अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मक्का से मदीना हिजरत की। तो जब कभी नया हिजरी साल आता है, मुहर्रम का महीना आता है, उम्मते मुस्लिमा को हिजरत की याद दिलाता है। क्या यह हिजरत एक तारीखी वाक़या था जो हुआ और ख़त्म हो गया? अगर ये समझ आपकी है तो मुझे कहने दीजिए कि हिजरत एक फ़लसफ़ा है, एक आइडियोलॉजी है, तहरीकी ज़िंदगी का संग मील है, माइलस्टोन है। और जो लोग तहरीकात से वाबस्ता है, जो लोग इस दीन से वाबस्ता है, उनके लिए इस हिजरत के अंदर एक इंस्पिरेशन है
اور بہت سارے پیغامات ہیں، اور آج میں انہی پیغامات کی طرف آپ لوگوں کی توجہ مبذول کرانے کی کوشش کروں گا۔ ہجرت صرف مکے سے مدینہ جانے کا نام نہیں ہے، ہجرت نام ہے قربانی کا، ہجرت نام ہے منصوبہ بندی کا، ہجرت نام ہے توکل کا، ہجرت نام ہے ایثار کا، اور ہجرت نام ہے اسلامی تحریک کے اسٹریٹجی کا۔ یہ چند نکات ہیں جن کے بارے میں جو ہے مفصل میں آپ لوگوں کے سامنے کچھ باتیں رکھنے کی کوشش کروں گا۔ ہم اس بات کو سمجھتے چلیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں، آپ کی وفات کے بعد میں بھی کوئی کیلنڈر نہیں تھا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں جب اسلامی خلافت بہت بڑھ گئی اور جب آفیشیل ڈاکیومنٹس اور دستاویز لکھے جانے لگے تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ صرف مہینہ اور تاریخ لکھا کرتے تھے، اس سے بہت زیادہ کنفیوژن ہوتا تھا۔ صحابہ رضوان اللہ تعالیٰ اجمعین نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ ہم کو یہ سمجھ میں نہیں آتا کہ جو دستاویز یا جو نوٹیفیکیشن یا جو ڈاکیومنٹ ہمارے پاس میں آتا ہے وہ آیا اس سال سے متعلق ہے یا گزشتہ سال سے متعلق ہے یا آنے والے سال سے متعلق ہے۔ اس وقت یہ 12 مہینے تو اپنی جگہ پر موجود تھے، محرم سے ذی الحج تک، جس کا ذکر قرآن مجید میں خود آیا ہے، لیکن کوئی سال نہیں تھا، اسلامی سال نہیں تھا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے تمام صحابہ سے مشورہ کیا اور ان سے پوچھا کہ اسلامی کیلنڈر کی شروعات کس سال سے شروع کی جائے یا کس واقعے سے شروع کی جائے۔ کچھ لوگوں نے اس بات کا مشورہ دیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کا سال عام الفیل کا سال ہو، اسے اسلامی کیلنڈر کا پہلا سال قرار دیا جائے۔ کچھ لوگوں نے اس بات کا مشورہ دیا کہ فتح مکہ جو ہے وہ تاریخی موقع تھا اور فتح مکہ کے سال کو جو ہے اسلامی کیلنڈر کی شروعات کی جائے، لیکن حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا خود خیال تھا اور انہیں یہ بات بہت پسند آئی کہ جس سال اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ سے مدینہ ہجرت کی، یہ وہ انتہائی تاریخ ساز سال تھا، یہ وہ انتہائی تاریخ ساز واقعہ تھا جس سے دین کی اشاعت ہوئی اور دین کا غلبہ قائم ہوا، اور اسی لیے یہ طے پایا کہ ہجرت کے سال کو ہم اسلامی کیلنڈر کا پہلا سال قرار دیں، اور اسی لیے جو ہے اسلامی کیلنڈر ہجری کیلنڈر کہلاتا ہے یا ہجری سال کہلاتا ہے۔ عزیزان گرامی، میں نے آپ سے 3 باتیں عرض کی کہ ہجرت اپنے آپ میں ایک آئیڈیالوجی ہے، ایک فلسفہ ہے، اور بے شمار اس کے پیغامات ہیں۔ میں نے آپ کے سامنے 3 اہم تر پیغام رکھے ہیں، ایک قربانی، دوسرا منصوبہ بندی، تیسرا ایثار، اور چوتھا معاشی استحکام۔ ہم ان چاروں گوشوں پر نظر ڈالیں گے۔ جیسا کہ ہم سب جانتے ہیں کہ اللہ کے رسول اور صحابہ جب مکے میں تھے اور دعوت کا کام بڑھا تو تقریباً ناممکن ہو گیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کو دعوت کا کام کرنے دیا جاتا۔ جس قسم کی اذیتیں دی گئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اور صحابہ کو، آج ہمارے پاس میں موقع نہیں ہے اور نہ ہی یہ موضوع ہے، لیکن اس وقت تک یہ طے ہو چکا تھا کہ اب مکے میں رہ کر دین کی دعوت کا کام کرنا ناممکن تھا، اور اس کے لیے جو ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کو اجازت دی کہ وہ وہاں سے پہلے حبشہ اور پھر بعد میں مکہ سے مدینہ ہجرت کر جائیں، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اس وقت تک اللہ تعالیٰ کی طرف سے اجازت نہیں ملی۔ ہم اس بات کو اچھی طرح یاد رکھیں کہ رسول وقت کو جب تک اللہ تعالیٰ کی طرف سے اجازت نہیں ہوتی اس وقت تک اپنے وقت کا رسول اپنی جگہ کو چھوڑ نہیں سکتا۔ میں نے جو آیت آپ کے سامنے پڑھ کر سنائی، یہ وہ آیت ہے
یہ وہ آیت ہے جس کے ذریعے نہ صرف اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ہجرت کرنے کا حکم ہوا بلکہ آپ کو دعا سکھائی گئی، قل رب ادخلنی مدخل صدق واخرجنی مخرج صدق واجعل لی من لدنک سلطانا نصیرا۔ اور دیکھیے جو ہجرت کی تاریخ ہے اور سیرت میں تمام صحابہ کی جو ہجرتوں کا قصہ ملتا ہے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہجرت کا قصہ ملتا ہے، یہ تمام قصے جو ہے یہ قربانی کے قصے ہیں، قربانی کی لازوال داستانیں ہیں۔ ہجرت دراصل میں نام ہے قربانی کا۔ کون سا ایسا شخص ہے جس کو اپنا وطن پیارا نہیں ہوتا، جس کو اپنے گھر والے پیارے نہیں ہوتے، جس کو اپنا معاش پیارا نہیں ہوتا، جس کو اپنی خواہشات پیاری نہیں ہوتی؟ ہجرت نام ہے ان تمام چیزوں کی قربانی کا۔ جن لوگوں نے ہجرت کی ان لوگوں نے اپنا گھر بار چھوڑا، ان لوگوں نے اپنا معاش چھوڑا، ان لوگوں نے اپنے رشتہ داروں کو چھوڑا، ان لوگوں نے اپنی خواہشات کو قربان کیا۔ سیرت میں یہ نظر آتا ہے ہم کو کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ سے مدینہ جانے لگے تو بار بار پلٹ کر مکے کی طرف دیکھتے تھے اور کہتے تھے کہ اے مکہ تو مجھے بڑا عزیز ہے، اگر یہاں کے لوگ مجھے نکلنے پر مجبور نہیں کرتے تو میں تجھ کو کبھی نہیں چھوڑتا۔ تو دراصل میں یہ خواہشات کی قربانی تھی جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دی۔ اور اس کے علاوہ آپ صحابہ کی زندگی دیکھیے، انہوں نے اپنے گھر بار کو چھوڑا اور ایک ایسے اجنبی مقام پر گئے، ایک ایسی اجنبی جگہ جا رہے تھے جس کے بارے میں ان کو کوئی پتہ نہیں تھا کہ وہاں ان کا رہنے سہنے کا کیا ہوگا، وہاں ان کے معاش کا کیا ہوگا۔ ایسے بہت سارے صحابہ تھے جن کو اپنے رشتہ داروں کو چھوڑ کر جانا پڑا۔ ہم کو ابو سلمہ کا قصہ معلوم ہے، ہم کو ام سلمہ کا قصہ معلوم ہے کہ کس طریقے سے جو ہے قریش مکہ نے ابو سلمہ کو اس بات کی اجازت نہیں دی کہ وہ اپنے ساتھ میں ام سلمہ اور ان کے چھوٹے بچے کو ساتھ لے کر مکہ سے مدینہ جائیں، اور ابو سلمہ نے تنہا جو ہے مکے سے مدینہ ہجرت کی۔ حضرت صہیب رومی کا قصہ بھی ہم کو معلوم ہونا چاہیے کہ یہ ایک آزاد غلام تھے، روم سے آئے تھے، مکہ میں آ کر بس گئے تھے اور وہاں تجارت کر کر انہوں نے کچھ مال اور اسباب جمع کیا تھا۔ جب ہجرت کرنے کے لیے گئے تو قریش مکہ نے حضرت صہیب رومی کو روک لیا اور کہا کہ اے صہیب، تم جب آئے تھے تو تہی دست تھے، تمہارے پاس میں کچھ نہیں تھا، تم اب جا رہے ہو تو یہ تمام مال و متاع اس کو تم مکہ میں چھوڑ جاؤ اور جیسے آئے تھے ویسے ہی خالی ہاتھ جو ہے تم مکہ سے نکل جاؤ۔ حضرت صہیب جب بہت ہی پریشان حال، حضرت صہیب کے بارے میں آتا ہے کہ ان کی آنکھیں آ گئی تھی، وہ پریشان حال جب مدینہ میں پہنچتے ہیں اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دور سے ان کو دیکھتے ہیں تو آواز دیتے ہیں، اے صہیب تو نے فائدے کا سودا کیا، اے صہیب تو نے منافع کا سودا کیا۔ یہ جو ہم پڑھتے ہیں ان صلاتی و نسکی و محیایا و مماتی للہ رب العالمین، یہی در اصل میں جو ہے اس ہجرت کا لب لباب ہے۔ ہم کو یہ سمجھنا چاہیے کہ یہ جو ہجرت ہے یہ قربانی ہے، ہمارے مال و اسباب کی، ہماری نماز، ہماری قربانی اور ہماری زندگی، یہ سب کے سب اللہ تعالیٰ کے لیے ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کے دین کے لیے، اس کے دین کے غلبے کے لیے، اس قربانی کو دینے کے لیے ہم کو ہمہ وقت تیار رہنا چاہیے، اور یہی جو ہے ہجرت کا فلسفہ ہے۔ میں نے دوسری بات جو آپ لوگوں کے سامنے کہی وہ ہے منصوبہ بندی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے وقت کے رسول تھے اور سب سے عظیم الشان اور اللہ کے سب سے محبوب ترین بندے تھے، اور اللہ کے حکم آنے کے بعد میں اگر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے تو وہ صرف اللہ پر توکل کر کے جو ہے مدینہ کی طرف کوچ کرتے، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا نہیں کیا۔
کیونکہ جس دنیا میں ہم رہتے ہیں ہمارے نبی نے اپنی امت کے لیے اسباب فراہم کرنے کا ایک سبق پیش کیا، اور اس لیسن کو، اس سبق کو ہم کو یاد رکھنا چاہیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسا پلان کیا ہے۔ ہجرت کا جو واقعہ ہے وہ مائکرو پلاننگ کی ایک بہترین مثال ہے۔ عزیزان کرام، دیکھیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ہجرت کرنے کا سوچا، ارادہ کیا، آپ نے اپنا یہ ارادہ کسی پر ظاہر نہیں کیا سوائے اپنے سب سے بڑے رفیق حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ سے۔ انہوں نے کہا کہ ہم ان قریب مکے سے ہجرت کرنے والے ہیں، اور یہ تک نہیں کہا کہ آپ کو ہجرت کہاں کرنا ہے۔ پھر اس کے بعد میں آپ نے ہجرت کرتے وقت اس بات کا خیال رکھا، اور آپ کو یہ معلوم تھا کہ جب آپ وہاں سے نکل جائیں گے تو قریش مکہ جو ہے وہ آپ کو ڈھونڈیں گے اور آپ کا پیچھا کریں گے۔ اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اسٹریٹجی بنائی وہ اسٹریٹجی یہ تھی کہ جو راستہ، جو شاہراہ، جو روٹ بہت ہی کامن تھی مدینہ جانے والی، اس روٹ سے آپ روانہ نہیں ہوئے، بلکہ مدینہ کے مختلف رخ پر جو ہے آپ نے سفر شروع کیا، اور آپ نے یہ بھی طے کیا تھا کہ راستے میں وہ ایک جگہ رک کر ٹھہر جائیں گے تاکہ ڈھونڈنے والے آپ کو ڈھونڈتے ڈھونڈتے تھک جائیں گے اور پھر تلاش کرنا بند کر دیں گے۔ اور یہی وجہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب سفر کا آغاز کیا تو حضرت ابو بکر صدیق کے ساتھ میں غار ثور کے اندر آپ مقیم ہوئے، اور ساتھ میں آپ نے یہ بندوبست کیا۔ 4 لوگوں کے نام ہیں جو سفر ہجرت کے ساتھ میں جڑے ہوئے ہیں۔ حضرت عبداللہ، حضرت ابوبکر صدیق کے صاحبزادے، حضرت اسما رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت ابوبکر صدیق کی صاحبزادی، عامر بن فہیرہ جو بکریاں چرایا کرتا تھا، اور عبداللہ بن عریقط جو وہاں کے راستوں سے واقف تھا اور مشرک تھا، کافر تھا۔ اس سے ایک بات یہ بھی سمجھ میں آتی ہے کہ دین کے کام کے لیے اگر ہم کو کسی کافر یا کسی مشرک کا سہارا لینا پڑے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی سے یہ مثال ہمارے سامنے سیرت سے ملتی ہے، اور ایسا کیا جا سکتا ہے۔ اور یہ جو باقی کے 3 حضرات تھے، ان کا کیا کام تھا؟ حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا کہ وہ دن بھر مشرکین مکہ کے مختلف حلقوں میں بیٹھا کریں اور وہاں سے خبریں لا کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو شام کے وقت غار ثور میں پہنچایا کریں۔ اور یہ جو عامر بن فہیرہ تھا، اس کو یہ کام دیا گیا تھا کہ حضرت اسما اور حضرت عبداللہ کے آنے جانے کی وجہ سے غار ثور کے آس پاس جو قدموں کے نشانات بن جاتے تھے، ان قدموں کے نشانات کو مٹانے کے لیے عامر بن فہیرہ سے کہا گیا تھا کہ وہ اپنے گلے کو وہاں لے کر آئے تاکہ وہ نشانات وہاں سے مٹ جائیں۔ اور سلام ہو حضرت اسما بن ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ۔ غار ثور کے آخری دن جب آپ کو جس دن ہجرت کے لیے غار ثور سے آگے نکلنا تھا، اس روز حضرت اسما آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اور اپنے والد کے لیے توشہ لے کر آتی۔ وہ جانتی ہے کہ اس وقت آگے کا سفر بہت مشکل ہے، بہت لمبا ہے، تو وہ بہت ساری چیزیں پکا کر لے کر آتی ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں۔ اور جب وہ آتی ہیں تو وہ دیکھتی ہیں راستے میں کہ یہ توشے کو باندھنے کے لیے جو ہے وہ نطاق جو ہوتی ہے، پٹا ہوتا ہے، وہ پٹا نہیں تھا۔ تو حضرت اسما جو ہے اپنا پٹا، اپنا نطاق نکالتی ہے، اس کو 2 حصوں میں تقسیم کرتی ہے، ایک پٹا اپنے کمر پہ باندھتی ہے اور دوسرے پٹے سے جو ہے اس توشے کو باندھتی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب یہ دیکھتے ہیں تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں، اور وہ کہتے ہیں کہ اے اسما، دوسروں کا تو صرف ایک نطاق ہوتا ہے،
آپ ذات النطاقین ہے، دو نطاقوں والے ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے جنت میں نطاق ہی نطاق رکھے ہیں۔ سبحان اللہ۔ آپ کو شاید معلوم ہو کہ جس وقت حضرت اسماء بنت ابو بکر نے یہ کام کیا اس وقت وہ 8 مہینے کی حاملہ تھی، اور غار ثور مکہ سے 6 کلومیٹر کی دوری پہ تھا۔ عزیز دوستو، یہ قربانیاں ہیں جو بہت ساری صحابیات نے دی ہے، تب جا کر جو ہے اس دین کو غلبہ حاصل ہوا ہے، اور یہ سبق ہے، یہ انسپیریشن ہے ہماری بچیوں کے لیے، ہماری عورتوں کے لیے، ہماری ماؤں کے لیے۔ اور صرف ایک اسماء کا نہیں ہے، ایسی بہت ساری اسمائیں ہیں، خدیجہ ہیں، عائشہ ہیں، ام عمارہ ہیں، جن کی خون سے جو ہے اسلام کی تصویر میں رنگ بھرا گیا ہے۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے منصوبہ بندی میں یہ بھی شامل تھا کہ جب آپ آگے جائیں تو ان تمام خبروں کو مد نظر رکھتے ہوئے جو ہے وہ اپنے آگے کا سفر جاری رکھے، اور اس طریقے سے جو ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابوبکر صدیق کے ساتھ میں، عبداللہ بن اریقط کے ساتھ میں جو ہے مدینہ پہنچتے ہیں۔ تیسرا سبق جو میں آپ کو سنانا چاہتا ہوں وہ ہے توکل کا سبق، وہ ہے توکل کا سبق۔ اسلام اس بات کی تعلیم دیتا ہے کہ ہم جو بھی کریں سب سے پہلے اسباب مہیا کریں، جس طریقے سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہجرت کے وقت کیا۔ یہ ایک بہت طویل ٹاپک ہے، میرے پاس میں بہت ساری چیزیں بتانی ہے لیکن میں بتا نہیں سکتا ہوں۔ اس میں سراقہ بن جسم والا واقعہ ہے اور بہت سارے واقعات ہیں، میں اس کو مختصر کرتے ہوئے جو آپ کے سامنے تیسری بات رکھنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے، وہ ہے توکل۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے تو اسباب مہیا کیے، اور اسباب مہیا کرنے کے بعد میں اللہ تعالیٰ پر توکل کیا کہ مجھ سے جتنا ہو سکتا تھا میں نے کیا، اب آگے جو ہے اس کام میں کامیابی دینا اللہ تعالیٰ کا کام ہے، اور اللہ پر کامل ایمان۔ دیکھیے میں آپ کے سامنے صرف ایک مثال دوں گا، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی مثال لیجیے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام جب بنی اسرائیل کو لے کر نکلے اور جب ریڈ سی کے پاس میں پہنچے، اور پیچھے سے جو ہے فرعون کا پورا لشکر ان کے پیچھے پیچھے آ رہا تھا، تو بنی اسرائیل نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کیا کہا؟ اِنَّا لَمُدْرَكُونَ، اے موسیٰ ہم تو پھنس گئے ہیں، کہ آگے دریا ہے اور پیچھے فرعون کا لشکر ہے۔ لیکن حضرت موسیٰ علیہ السلام جن کا یقین تھا، توکل تھا جن کا اللہ تعالیٰ پر، انہوں نے کیا کہا؟ کلا، قال کلا، ہرگز نہیں، ربی سیہدین، اللہ تعالیٰ مجھے راستہ دکھائے گا۔ وہ مسبب الاسباب ہے، جہاں اسباب ختم ہو جاتے ہیں اور آپ اللہ پر بھروسہ کرتے ہیں اور آپ اللہ پر توکل کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ راستوں کو کھول دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ اپنا عصا جو ہے اس سمندر پر مارو، اللہ تعالیٰ نے سمندر کو پھاڑ دیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام بنو اسرائیل کے ساتھ میں نکل گئے، اور پیچھا کرتا ہوا فرعون اور اس کی پوری فوج جو ہے اس ریڈ سی کے اندر ڈوب کر ختم ہو گئی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جس وقت غار ثور کے اندر موجود تھے، آپ کو ڈھونڈتے ڈھونڈتے لوگ غار ثور کے کنارے، غار ثور کے پاس میں آ گئے تھے۔ اگر وہ صرف اپنے سیرت کی کتابیں کہتی ہیں کہ اگر وہ صرف اپنے پیروں کو دیکھتے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو اور ابوبکر صدیق کو دیکھ لیتے۔ ابوبکر صدیق اس وقت گھبرا گئے اور کہا کہ اللہ کے رسول یہ لوگ تو پہنچ گئے۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کی جو آیت ہے وَلَا تَحْزَنْ إِنَّ اللَّهَ مَعَنَا، کہ اے ابو بکر تم غم مت کرو، اللہ ہمارے ساتھ میں ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ نے اللہ کے رسول اور حضرت ابوبکر صدیق کو وہاں بچا لیا، اور اس طریقے سے جو ہے وہ ہجرت کا جو ہے سلسلہ یا ہجرت کا جو سفر ہے وہ پورا ہو گیا۔ تو یہ اللہ تعالیٰ پر توکل ہے۔ آئیے اب ایثار کی بات دیکھیں۔ یہ لوگ جب مدینہ پہنچے ہیں تو ان کے پاس میں کچھ بھی نہیں تھا۔ تمام صحابہ جب پہنچے ہیں تو ان کے پاس میں نہ تو گھر تھا، نہ معاش کا کوئی انتظام تھا، بے سر و سامانی کے حالت میں جو ہے
تمام صحابہ جو ہے مدینہ پہنچتے ہیں، اور وہاں جو مدینہ میں جو سب سے پہلا کام اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام صحابہ کے ساتھ میں یہ کیا کہ ان کا اخوت کا رشتہ تمام انصار صحابیوں کے ساتھ میں جوڑ دیا. یعنی معاشی استحکام جو ہے وہ ایک امت کے لیے اور دعوت کے لیے اور غلبہ دین کے لیے یہ بہت ضروری ہے کہ اس امت کا ہر فرد جو ہے وہ معاشی طور پر جو ہے مستحکم ہو، تاکہ وہ اپنا وقت جو ہے وہ دین کی طرف لگا سکے، قربانیاں دے سکے. اور جو ایثار مدینہ کے انصار صحابیوں نے کیا ہے اور بتایا ہے، اس کی مثال تو قیامت تک ملنا ناممکن ہے. جن لوگوں کے 2 باغ تھے، انہوں نے کہا کہ ہم ایک باغ اپنا مکے کے ساتھی کو دے دیں گے. جس کے 2 گھر تھے، ان لوگوں نے کہا کہ ہم اپنا ایک گھر جو ہے اپنے مکی مہاجر کو دے دیں گے. کچھ صحابیوں نے یہ تک کہا کہ اگر میری 2 بیویاں ہیں تو میں اپنی ایک بیوی کو طلاق دے کر جو ہے میں اپنے مکی مہاجر بھائی کی خدمت میں پیش کروں گا کہ وہ اس سے شادی کر لیں. یہ ایثار کی کہانی جو ہے یہ اس ہجرت کی کہانی کا ایک حصہ ہے، اور ہم کو ہمیشہ یاد رکھنا چاہیے کہ ایثار کس چیز کا نام ہے. اکثر ہم سوچتے ہیں کہ ہجرت ایک واقعہ تھا، ایک تاریخی واقعہ تھا اور وہ ختم ہو گیا. آج ہمارے پاس میں ہجرت کے مواقع نہیں ہیں. کیا ایسا ہے؟ میں نے آپ سے یہی کہا کہ ہجرت ایک تاریخی واقعہ نہیں تھا، بلکہ یہ تحریک کا ایک حصہ ہے، اسلامی تحریک کا ایک حصہ ہے. اور جب تک اسلامی تحریک رہے گی، ہجرت زندہ رہے گی. اور میں نے جو حدیث آپ لوگوں کے سامنے سنائی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ المہاجر من حجر ما نہى اللہ عنہ، کہ مہاجر وہ ہے جو ہر اس چیز سے رک جائے، ہجرت کر لے جو اللہ تعالیٰ کو ناپسند ہو. ہم ہر اس چیز سے رک جائے، ہم ہر اس برائی سے رک جائے جس سے رکنے کی اللہ تعالیٰ نے اور اللہ کے رسول نے ہم کو کہا ہے. تو یہ تو ہجرت جو ہے، اس کا امپلیکیشن اور اس کا ایگزیکیوشن اور اس کی ضرورت جو ہے ہماری زندگی کے ہر گوشے میں ہے. ایسے کتنے لوگ ہیں جو برے لوگوں کے ساتھ میں رہتے ہیں. ان لوگوں کے لیے ہجرت یہ ہے کہ وہ ان برے لوگوں کا ساتھ چھوڑ دیں، ترک کر دیں اور اچھے لوگوں کے ساتھ میں رہنے لگیں. یہ بھی ان کے لیے ہجرت ہے. ایسے کتنے لوگ ہیں جو جھوٹ بولتے ہیں، ایسے کتنے لوگ ہیں جو حرام کا کھاتے ہیں. ان لوگوں کے لیے ہجرت یہ ہے کہ وہ حرام کی کمائی کو چھوڑ کر حلال کی کمائی کی طرف لوٹ آئیں. یہ ان کے لیے ہجرت ہے. تو ہر وہ برا کام، ہر وہ برائی، ہر وہ بدی، ہر وہ گناہ جس کو اللہ اور اللہ کے رسول نے منع کیا ہے کرنے سے، ان تمام کاموں کو اختیار کرنا، ان کو چھوڑ دینا، اپنی خواہشات نفس کو ترک کر دینا، اپنے خواہشات نفس کی قربانی دینا، یہ بھی ہجرت ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ ایک حدیث کو یاد کیجئے کہ خدا کی قسم تم میں سے وہ شخص اس وقت تک ممکن نہیں ہوگا جس کی خواہشات نفس میری لائی ہوئی شریعت کے پابند نہ ہو جائے. کیا کہا؟ میں دوبارہ دہراتا ہوں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ وہ شخص ہرگز مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ اس کے خواہشات نفس میری لائی ہوئی شریعت کے پیروکار نہیں ہو جاتی. عزیزان گرامی، یہ چند باتیں تھیں جو ہجرت سے متعلق میں نے آپ کے سامنے رکھی. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ جب بھی نیا سال شروع ہوتا ہے ہم اپنا احتساب کریں، اپنے گزرے ہوئے سال کو دیکھیں،
آنے والے نئے سال کے بارے میں ہم پلان کریں، منصوبہ بندی کریں کہ ہمارا پچھلا سال کیسا گزرا، ہمارا آنے والا سال کیسا گزرے گا. اور خاص کر چونکہ اب نیا سال شروع ہو رہا ہے، ہم اللہ تعالیٰ سے اس بات کی بھی دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ یہ نیا سال ہم سب کے لیے، ہمارے اہل و عیال کے لیے، عالم اسلام کے لیے خیر اور عافیت کا ہو. اور ہم اس بات کی بھی دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ یہ نیا سال جو ہے تمام عالم انسانیت کے لیے عافیت اور خیر کا پیغام لے کر آئے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.